बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ वजीहा ज़ुबैर। आज हम लेकर आए हैं आपके सामने 8 वो सवालात जो बाज़ औक़ात आपकी लड़कियां, आपकी बेटियां आपसे पूछना चाह रही होती हैं, लेकिन वो आपसे पूछते हुए घबरा रही होती हैं, डर रही होती हैं। लेकिन नाज़रीन, जहन में सवालात तो आते ही हैं, और जैसे जैसे इंसान बड़ा हो रहा होता है सवालात की नौयत चेंज होना शुरू हो जाती है। दुरुस्त जवाबात इंसान को सही रास्ते पर और गलत जवाबात इंसान को गलत रास्ते पर लेकर जाते हैं। अगर आपके बच्चे आपसे सवालात पूछते हुए घबरा रहे हैं तो ये आपका बहुत बड़ा फेलियर है, आपकी नाकामी है। क्या आप अपने बच्चों से ऐसा रिश्ता ही कायम नहीं कर सके कि वो आपसे बात कर सकें, सवाल कर सकें। इसी तरह से अगर वो आपसे सवाल कर भी लेते हैं तो बहुत सारी सिचुएशन के अंदर वालिदैन फंस जाते हैं, यानी उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता कि इस सवाल का जवाब क्या दें। जवाब नहीं होता उनके पास। जवाब नहीं होता उनके पास। अच्छा, जवाब अगर उनके पास हो भी, तीसरी कंडीशन ये है, पहले तो जवाब नहीं होता, ये कि अगर जवाब हो भी तो उस जवाब का कोई फायदा नहीं होता। आज हम बात करेंगे उन्हीं सवालात के बारे में। मिसाल के तौर पे हम बात करेंगे कि बाज़ औक़ात बच्चे इस कदर थक जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं कि वो माँ बाप की तरफ हसरत से देखते हैं कि क्या हमारे हालात कभी बेहतर होंगे, कभी हमारी ज़िंदगी बेहतर होगी। इसी तरह उनके जहन में सवाल ये आ रहा होता है कि हमारे माँ बाप इतने लड़ते क्यों हैं, क्या कहीं इन दोनों में अलहदगी तो नहीं हो जाएगी। अच्छा, उनके जहन में अलग अलग तरह के सवाल आते हैं। मिसाल के तौर पर एक सवाल उनके जहन में आता है कि खुदा के बारे में उनके जहन में अजीब व गरीब सवाल आ रहे होते हैं, शुकूक व शुबहात आ रहे होते हैं। उसके अलावा बहुत सारे लोग, तो आम मसला है, आपने भी जवानी में ये वक्त देखा होगा कि जहन में गलत गलत ख्यालात आ रहे होते हैं। तो बच्चे सोचते हैं कि ये जो ख्यालात हमारे जहन में आ रहे हैं ये आना कैसा है, बड़े परेशान हो जाते हैं, गिल्ट में चले जाते हैं। ये ख्यालात ही तो होते हैं जो हमारे ज़िंदगी के रुख का तयन कर रहे होते हैं कि हम किस तरफ जाएँ। तो ये भी सवाल जहन में आते हैं। तो ये भी जहन में सवाल आता है कि लड़कों को तो बड़ी आज़ादी मिल जाती है, लड़कियों पर पाबंदी क्यों होती है, लड़कियों के लिए अलग कवानीन और लड़कों के लिए अलग कवानीन, रूल्स क्यों होते हैं घरों में भी, सोसाइटी के अंदर भी। बिल्कुल, ये सवाल जरूर लड़कियों के जहन में ये लड़कियों के शहर में बहुत ज़्यादा आता है। मतलब हमारी बेटी हादिया अभी 10-11 साल की है, वो हम मुझसे सवाल कर चुकी है कि बाबा लड़के जो हैं वो तो शॉर्ट पहन के भी घूम रहे होते हैं, ये लड़कियों को तो नहीं पहनने दिया जाता। इस तरह लड़के देर देर से घर में आ रहे होते हैं तो लड़कियों को कहा जाता है कि लड़कियों को देर से घर पे नहीं आना चाहिए, वगैरह वगैरह। ये सवाल जहन में आने लगा है लोगों के। उसके अलावा लोगों के जहन में सवाल आता है, बच्चों के जहन में सवाल आता है कि जो हमारी माँ है वो इतना स्ट्रेस में क्यों रहती है, इतनी परेशान क्यों रहती है। हाँ, लड़कियां जो है वो ज़्यादा अटैच होती है ना माँ से, तो ये ज़रूर सोचती है कि माँ परेशान होती है तो परेशान क्यों है। बाज़ दफ़ा उन्हें मालूम भी होता है कि माँ किस वजह से परेशान है, लेकिन फिर भी वो एक तरह से बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं और अक्सर माँ से पूछती भी हैं कि आपकी परेशानी की वजह क्या है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो लड़कियां, और ये सवाल लड़कियों के जहन में ज़्यादा आते हैं। बिल्कुल। अच्छा, उसके अलावा इनके एक सवाल जहन में ये भी आता है कि बड़ा दिलचस्प सवाल है कि लड़कों को किस किस्म की लड़कियां पसंद हैं। ये इतना ज़्यादा लड़कियों के जहन में सवाल आने लगा है और वो पूछने लगी हैं, और हम देखेंगे, इस पर बात भी करेंगे तो आपको हैरत होगी कि दुनिया जाग किस सिमत में रही है। यानी इस पर रिसर्चेज हुई हैं। आप देखेंगे आपके पड़ोसी मुल्क में भी इस हवाले से बड़ा रिसर्च का काम हुआ है। हमारे यहाँ चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता हो रही हैं, कम हो रही हैं। यानी प्लास्टिक सर्जरी जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की, आपको अंदाज़ा नहीं है कि इन 10-12 सालों के अंदर दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। ख़ास तौर पर मैं यहाँ का बता रहा हूँ आपको, एशिया का बता रहा हूँ, बर्रे सगीर का बता रहा हूँ आपको। तो मतलब वही ना कि लोग जो हैं वो खूबसूरती के उसमें इतने ज़्यादा पड़ गए कि खूबसूरती हम सबकी एक तरफ रह गई है। हम सब निकल रहे हैं खूबसूरती में आगे निकल जाए बस हम। बिल्कुल ऐसा ही है। और एक और सवाल जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो लड़कियां और लड़के दोनों, लड़कियां ख़ास तौर पे, वो ये पूछना चाहती हैं आपसे, पूछना चाहते हैं आपसे, और नहीं पूछ पा रहे होते कि क्या आप हमसे वाकई में मोहब्बत करती हैं। ख़ास तौर पे माँ से, बाप से भी। उनको लगता है कि हमारे माँ बाप हमसे मोहब्बत नहीं करते, हर वक्त तो हमसे परेशान हैं, हर वक्त तो उन्हें हमारी खामियाँ नज़र आ रही हैं, तो हमसे मोहब्बत पता नहीं करते नहीं करते। हम उन्हें पता नहीं कैसे लगते हैं, अच्छे लगते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तारीफ़ करने का भी रिवाज नहीं है। हम कभी भी इतनी मोहब्बत से कहाँ करते हैं तारीफ़ें। तो अब ये भी एक सवाल उठता है। तो नाज़रीन, ये 8 सवालात जो मैंने आपको बताए हैं, ये 8 के 8 सवालात बहुत कीमती हैं, आपके बच्चों के जहनों में आ रहे हैं, तो उनको जवाब मिलना चाहिए।
کیا جواب ہونا چاہیے، کہ ہم اس کے بارے میں بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ اپنے بچوں سے اچھے انداز سے کمیونیکیٹ کر سکیں. تو پہلا سوال آپ کہاں سے شروع کریں گی؟ تو ناظرین ہم شروعات کریں گے اپنے پہلے سوال سے. تو پہلا سوال جو ہے وہ عموماً لڑکیوں کے ذہن میں زیادہ آتا ہے، جیسے میں نے بیچ میں بھی کہا تھا کہ لڑکیاں بہت سینسٹیو ہوتی ہیں، کہ والدین اتنا لڑتے کیوں ہیں، کہیں ان میں ڈائیورس تو نہیں ہو جائے گی، یہ لوگ علیحدہ تو نہیں ہو جائیں گے ایک دوسرے سے. تو دیکھیں ناظرین، جن گھروں میں ماحول خوشگوار ہوتا ہے، اچھا ماحول ہوتا ہے، وہ پیرنٹس یا وہ سبلنگس جو ہیں وہ سوچیں گے کہ پتہ نہیں کون سے لوگوں کے سوالات کرتے ہوں گے. لیکن آپ یقین کریں کہ ہمارے کالج میں ایک لڑکی تھی، تو وہ اپنے ماں باپ سے بڑی پریشان تھی، بہت زیادہ لڑتے تھے ماں باپ، گھر کا ماحول بےحد خراب تھا. تو وہ آتی تھی کالج، تو وہ اکثر اپنے گھر کے معاملات ہم سے ڈسکس کرتی تھی، تو ایک بڑی اسٹریس میں تھی. تو کہنے لگی ہم دوستوں سے کہ یقین کرو ہم بہن بھائی دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ میں سے کوئی ایک مر جائے. ناظرین آپ لوگ یقین کریں کہ یہ الفاظ سن کے ہم سب کی کیفیت عجیب سی ہو گئی. وہ لڑکی کیسے بات کر رہی ہے، یعنی وہ کہہ رہی ہے کہ ہم دونوں ماں باپ میں، یعنی وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے دونوں ماں باپ میں سے کوئی ایک مر جائے. تو ہم دوستوں نے ساتھ ایک دم سے اس کو ڈانٹا بھی کہ تم کیسی بات کر رہی ہو، اپنے ماں باپ کے مطابق تم یہ بات کر رہی ہو. اس پہ وہ بچاری رونے لگی، کہنے لگی کبھی تم آ کے ہمارے گھر کا ماحول تو دیکھو کہ ہمارے گھر کا ماحول ہے کیا. ماں باپ ہر وقت لڑتے رہتے ہیں، ہر وقت چہچہا رہتی ہے، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ ہم بہن بھائی کتنا ڈسٹرب ہو رہے ہیں، ہماری پڑھائیاں ڈسٹرب ہو رہی ہیں. محلے والے ہمارا مذاق اڑانے لگ گئے ہیں، ہم باہر نکلتے ہیں تو محلے والے ہمیں کہتے ہیں کہ یہ وہی ہیں جن ہمیں لڑائی ہوتی رہتی ہے. لیکن بہت ہم پریشان آ گئے ہیں. اماں بھی ڈرتی رہتی ہیں ہر وقت کہیں ڈائیورس نہ ہو جائے، کہیں ان کو طلاق نہ ہو جائے. اگر وہ طلاق ہو جائے گی تو ظاہر سی بات ہے ہم بہنوں کے لیے پریشانی ہے، 100 طرح کے سوالات اٹھتے ہیں. تو ہم بہتر یہ سمجھتے ہیں اور ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے دونوں میں سے کوئی ایک ختم ہو جائے. تو ناظرین آپ سوچیں کہ کتنی اسٹریس میں ہوگی وہ لڑکی. واقعی میں اندازہ کر سکتے ہیں آپ لوگ. اچھا آپ نے تو کہہ دیا کہ یہ واقعات بہت کم ہوتے ہیں. ہاں یہ تو خیر کم ہوتا ہوگا، ہم مانتے ہیں بات کہ بچے اپنے ماں باپ کے مرنے کی دعا کریں، ایسے لوگ کم ہوں گے. لیکن اپنے ماں باپ کے جھگڑوں کی وجہ سے، لڑائیوں کی وجہ سے جو پریشان لوگ ہیں ان کی تعداد تو پوری دنیا میں، ہم سے یہی کی پاکستان کی بات نہیں کر رہے ہیں یا آس پاس کے ممالک کی بات نہیں کر رہے ہیں، پوری دنیا کی ہم بات کر رہے ہیں. پوری دنیا میں لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں اپنے ماں باپ کی لڑائیوں کی وجہ سے. ہم نے جیسے لاسٹ اپنی ویڈیو میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ جو لڑکیاں پریشان ہوتی ہیں وہ چاہتی ہیں گھر سے باہر نکلیں، پھر وہ غلط لوگوں کے ہاتھوں میں چلے جاتی ہیں. اچھا اسی طرح سے لڑکے بھی سوچتے ہیں کہ جیسے ہی حالات بہتر ہوئے تو ہم چھوڑ چھاڑ کے چلے جائیں گے. لڑکوں کو تو پھر بھی موقع مل جاتا ہے نا اپنا غصہ نکالنے کا، گھر سے باہر جانے کا. لڑکیاں بیچاری بڑے اسٹریس میں آ جاتی ہیں، وہ نہیں اپنا غصہ نکال پاتی، اور مطلب نہ ظاہر باپ کے آگے بولنے کی ہمت نہیں ہوتی. ماں تو ویسے ان کو بیچاری بہت مظلوم لگ رہی ہوتی ہے، حالانکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کی وجہ سے بھی معاملات خراب ہو رہے ہوتے ہیں. اور ظاہر سے لڑکیاں جب کالج میں یا اسکولس میں اس طرح بیٹھ کے ڈسکس کرتی ہیں تو آپ کو سوچیں ایسے لڑکی کا کیا امیج بنتا ہوگا. یعنی آپ کی فیملی مکمل طور پر ڈسٹرب ہو گئی ہے. یہ ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. لیکن آپ نے جس طرح سے کہا کہ لڑکیاں بدتمیزی نہیں کر سکتی، آپ کو غلط لگ رہا ہے. کیونکہ اگر آپ کمنٹس پڑھیں، ہمارے جو اس پہ آتے ہیں کمنٹس آتے ہیں ویڈیوز کے اوپر، جو کالز ہمارے، آپ کتنی کالز اٹینڈ کرتی ہیں بتاتی ہیں. اتنی چھوٹی چھوٹی بچیاں، مطلب میں تو بعض اوقات حیران پریشان ہو جاتا ہوں کہ پرائمری اسکول کی جو بچوں کی عمر ہوتی ہے، والدین پریشان ہیں کہ ہماری بیٹی 6 سال کی ہے، 7 سال کی ہے، 10 سال کی ہے، 12 سال کی ہے اور ہم سے بدتمیزی کرتی ہے. اس سے چھوٹی بچیاں اپنے ماں باپ سے بدتمیزی کر رہی ہوتی ہیں، فرسٹریشن نکال رہی ہوتی ہیں. لیکن اس میں دیکھیں اگر آپ سے بچے سوال کرتے ہیں نا، اس کا مطلب یہ ہے یا بچے آپ کی طرف حسرت سے دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ وہ ان مسائل کا حل چاہتے ہیں. تو آپ انہیں بتائیں کہ دیکھو بیٹا، غلطیاں دونوں طرف سے ہوتی ہیں. ماں یہ بتا رہی ہوتی ہے بچے کو ویسے عام طور پہ کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، تمہارا باپ بالکل غلط ہے. اور باپ یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، ماں بالکل غلط ہے. باہر بھی ابھی لوگ ڈسکس کرتے ہیں تو عورتیں جب بتاتی ہیں اپنے جاننے والوں کو یا کسی کو بتاتی ہیں کہ میرا شوہر ایسا ہے، تو لوگ کا بس نہیں چلتا، کہتے ہیں کہ تم نے اس کو جان سے کیوں نہیں مار دیا، تم رہ کیسے رہی ہو اس شخص کے ساتھ. اور مرد جب بتا رہے ہوتے ہیں تو اپنے دوستوں کو، کبھی بہت سے مرد بھی بتا رہے ہوتے ہیں تو ان کے دوست سوچتے ہیں کہ یار تو کیسی عورت کے ساتھ گزارا کر رہا ہے، جبکہ تقریباً سب کی بیویں ایک جیسی ہوتی ہیں، تو سب ایسی ہوتی ہیں. لیکن انسان کو اپنی خامیاں نظر نہیں آ رہی ہوتی. مجھے ایک دفعہ بلایا گیا ایک جھگڑے کا تصفیہ کرنے کے لیے بلایا گیا. تو ایک خاتون آئی ہوئی تھی، ان کے جو بہن تھی اس کے بڑے مسائل تھے، اور لڑکے سے بڑی لڑائیاں ہوتی تھیں، بہت جھگڑے ہوتے تھے. مجھ سے کہنے لگے دیکھیں یہ لڑکا یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے. میں نے صحیح ہے. میں نے آپ کی بہن کیا کرتی ہیں؟ آپ کی بہن میں تو کوئی خرابی نہیں ہوگی،
کہ نہیں غلطیاں اس کی بھی ہو سکتی ہیں. میں نے اچھا اس کی ہو سکتی ہیں اور ان کی ہیں, مجھے یہ بتائیے کہ اس کی کیا غلطیاں ہیں. اب وہ بیچاری پریشان ہو گئی اور اٹھ کے چلے گئی. تو مجھے ہنسی تو بہت آئی بعد میں کہ ہوئی, اور ہوتا یہی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ دوسرے کی غلطی ہے, اور ہاں ظاہر سے ہم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. دوسرے کی غلطی ہمیں بہت واضح نظر آ رہی ہوتی ہے اور اپنی غلطیوں میں خود پڑ ڈال رہے ہوتے ہیں. ہاں, جس کو میرے والد صاحب کہا کرتے تھے, میں نے پہلے بھی بتایا, ہم سب اپنی برائیوں کو ایک تھیلوں میں بھرتے ہیں اور اس کو اٹھا کے اپنی کمر پہ لاد لیتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے, سب کو دوسروں کی برائیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں, اپنی کسی کو نظر نہیں آ رہی ہوتی. تو اگر بچہ جو ہے آپ کا وہ اس وجہ سے پریشان ہے تو اس کو بتائیں کہ بیٹا دیکھو غلطیاں دونوں سے ہوتی ہیں, اور تم بھی مل کے اگر تم جو ہے اس کی ذمہ داری قبول کرو, تم ماحول کو پازیٹیو کرنے کی کوشش کرو, تم اگر صحیح ٹریک پکڑو تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے گھر کا ماحول بہتر ہو جائے. اور ہوتا یہی ہے, کسی گھر میں کوئی ایک سمجھدار نکل آئے نا, چاہے شوہر سمجھدار ہو, بیوی سمجھدار ہو یا کوئی بچہ سمجھدار ہو, تو جو سمجھدار ہوتا ہے وہ مسئلے کو حل کر سکتا ہے. اور اس پوائنٹ کا پہلے سوال کا جو آخری جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے, جو ہم والدین کو سمجھاتے ہیں نا کہ بچوں کے ساتھ جو نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے کہ بچہ غصے میں ہوتا ہے. جس بچے کو جتنا زیادہ غصہ آئے گا اس کے لرننگ, سیکھنے کا, اس کے رویوں کا, بیہیویئر کا ایشو سب سے زیادہ ہوگا. اور غلطی کیا کرتے ہیں ماں باپ, غصے کا علاج غصے سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم والدین کو سمجھاتے ہیں کہ غصے کا علاج غصے سے نہ کرو. یہاں پہ ہم بچوں کو سمجھا رہے ہیں کہ اگر آپ اپنے ماں باپ کے درمیان تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہو, اور اگر تم غصے سے, چلا کے, ناراضگی سے بہتر کرو گے, چیزیں بہتر نہیں ہوں گی, چیزیں محبت سے ہی بہتر ہوں گی. تو ناظرین دوسرے سوال کی طرف ہم آتے ہیں. تو دوسرا سوال آپ بتائیں کیا ہے دوسرا سوال؟ اچھا ناظرین, دوسرا سوال ہمارا یہ کہ بعض بچوں کا سوال ہوتا ہے یہ, اور میں بعض اس حوالے سے جو ماں باپ سے سوال کر لیتے ہیں کہ کیا کبھی ہماری زندگی اچھی نہیں ہو سکتی, یا کبھی ہمارے حالات بدل نہیں سکتے, ہم ایک اچھی زندگی, ایک اچھی لائف گزار سکتے ہیں یا نہیں گزار سکتے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ دیکھیں, بڑی اس کی جو اچھی اگزامپل ہے وہ کیا ہے کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا تو اس کے بڑے بڑے خواب ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے جب میں بڑا ہوں گا تو ہمارے پاس 3 گاڑیاں ہوں گی, اماں ابا کی الگ ہوں گی, ہماری الگ ہوگی, باقی بہن بھائیوں کی الگ ہوگی. پھر وہ کہتا ہے کہ ہم گھر, بڑا سا گھر ہوگا, اس میں ایک پورشن ہمارا ہوگا, ایک بہن بھائیوں کا ہوگا, ایک امی ابو کا ہوگا. جیسے جیسے وہ بڑا ہونا شروع ہوتا ہے نا بچہ, تو اس کے خواب چھوٹے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. پھر وہ کہتا ہے کہ چلو 2 گاڑیوں سے کام چلا لیں گے, تھوڑے چھوٹے گھر میں بھی گزارا کر لیں گے. پھر وہ اور بڑا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے چلو یار 1 گاڑی بھی کافی ہے, چلو اسی گھر میں مل بانٹ کے رہ لیں گے. آہستہ آہستہ اس کو لگتا ہے کہ کچھ چینج نہیں ہوگا. عمر کے ساتھ ساتھ ہمارے بچوں کے خواب چھوٹے کیوں ہو رہے ہیں؟ ہمارے بچوں کے خواب اس لیے چھوٹے ہو رہے ہیں کہ ہمارے جو اختلافات ہوتے ہیں, گھر میں ہونے والے مسائل ہوتے ہیں, ہم اس کو حل کرنے کے قابل نہیں ہوتے. بہت ساری جگہ پہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے حالات کو بہتر نہیں کر پا رہے ہوتے اور بچے بڑے پریشان ہو جاتے ہیں. اچھا, وہ حالات کی پریشانی کبھی پیسوں کی وجہ سے ہوتی ہے, کبھی جو ہے وہ تعلقات کی وجہ سے ہوتی ہے, کبھی صحت کی وجہ سے ہوتی ہے. یہاں میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں گا. ایس بی فلر ایک شخص تھا, اس کی مثال لکھی ہے نیپولین ہل اور کلیمنٹ اسٹون کی کتاب ہے سکسیس تھرو پازیٹیو مینٹل ایٹیٹیوڈ. اس میں نے بڑی اچھی کہانی لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایس بی فلر ایک شخص تھا, وہ 7 بہن بھائی تھے, بہت غریب تھے, مزدوریاں کرتے تھے, کم عمری میں مزدوری کیا کرتے تھے. ان کے صدیوں سے انہوں نے غربتیں دیکھی تھی. تو ایک دن جب ایس بی فلر چھوٹا سا تھا تو اس کی ماں نے اس کو بلایا اور کہا کہ دیکھو بیٹا ایک بات یاد رکھنا, اور وہ بات یہ ہے کہ ہم اگر غریب ہیں نا تو اس کا ذمہ دار کبھی خدا کو مت ٹھہرانا. کبھی یہ مت کہنا کہ خدا چاہتا ہے جب ہم ایسے ہیں. خدا نہیں چاہتا. خدا تو یہ چاہتا ہے کہ ہم ایک اچھی زندگی گزاریں. ہم اچھی زندگی اس لیے نہیں گزار رہے ہیں کیونکہ ہم کئی غلطیاں کر رہے ہیں. دیکھیں ناظرین, دنیا بہت چینج ہو چکی ہے. حالات چینج کرنا ہمارے اختیار میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. درجنوں چیزیں ہمارے اختیار میں جس کو ہم بہتر کر سکتے ہیں, اور ہمیں بہتر کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے. تو اپنے بچوں کو یہ سمجھائیے, دیکھو بیٹا دنیا بھر میں اس وقت بہت کم عمر لوگ بھی زندگی بہتر کر رہے ہیں. کتنی خواتین ایسی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو بہتر کر لیا یا خوشحال زندگی گزار رہے ہیں. لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ. آپشنس پہ بات کرتے ہیں. بالکل, پھر اس کے بعد ڈسکس کرنا چاہیے نا. آج کل بہت سارے
اگر فائنینشلی حساب سے دیکھا جائے اور آپ پریشان ہیں اور بچے چاہتے ہیں کہ حالات بہتر ہوں تو ان کو انوالو کریں اپنے ساتھ. کیا ہم سب بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ کس طرح ہمارے حالات بہتر ہو سکتے ہیں. تو اس میں ایک بڑی چیز جو زبردست ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں اتنے عرصے اپنے حالت خراب دیکھ لیے نا, تو آپ کو کام یہ کرنا ہے کہ اپنے وقت کو اور اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کے لیے بیٹھ کے ڈسکس کرنا ہے. یقین کریں آپ صرف 1 سال لگ کر 1 سال یہ عہد کر لیں کہ ہم کوئی وقت کا غلط استعمال نہیں کریں گے اور کسی بھی ایک ڈائریکشن کے اندر ہم اب سفر اسٹارٹ کر دیں گے. ایک ہفتے تک اس پہ بات کرتے رہیں پیار محبت سے بات کریں, کسی ایک کے اوپر کنسنسس ہو جائے, سب لوگ اس پہ متفق ہو جائیں تو اس پہ ورکنگ اسٹارٹ کر دیں. اور جب میں یقین کریں آپ دو بیٹھ کے بات کرتے ہیں نا, پیپر اور پین لے کے بیٹھتے ہیں, کہتے ہیں زندگی چینج کرنے کے لیے پیپر اور ایک پین کافی ہے. آپ پیپر اور پین لے کے بیٹھیں اور لکھنا شروع کر دیں. جتنا لکھیں گے اتنا زیادہ آپ کے پاس آئیڈیاز آنا شروع ہو جائیں گے اور پھر آپ ایسے ڈسکس کرتے کرتے کبھی کسی کو غصہ بھی آ سکتا ہے کہ میری بات نہیں مانی جا رہی, آپ بات کہیں گے, آپ کہیں گے دیکھیں کوئی غصہ نہیں کرے گا. جب سب متفق ہو جائیں گے تو اس پہ ہم بات کریں گے, کیونکہ ہر کسی کو لگتا ہے کہ میرا آئیڈیا سب سے اچھا ہے. بالکل. تو اس بات کا خیال رکھیے اور اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے خود آپ کو انیشیٹو لینا پڑے گا. ہم سے لوگ مشورہ لیتے ہیں, ہم سے کہتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ کیسے زندگی بدلے گی. میں کہتا ہوں یہ تو آپ بتائیں گے کیسے بدلے گی. ہر کوئی الگ زندگی گزار رہا ہے. ہاں تعلقات کے ایشوز ہوتے ہیں, اس میں ہم بہت اچھا گائیڈ کر سکتے ہیں, اور دوسرے جو ایشوز ہوتے ہیں آپ کے پیرنٹنگ ایشوز ہوتے ہیں ہم اس میں گائیڈ کر سکتے ہیں. لیکن فائنینشیل ایشوز کو آپ کو خود دیکھنا پڑے گا کہ آپ کی کیا لمیٹیشنز ہیں اور کیا کیا چیزیں ساری ہیں. تو اس میں ہم آپ کو بہت جلدی آسانی سے مشورہ نہیں دے سکتے, کوئی ریڈی میڈ اس کی چیزیں ہمارے پاس نہیں ہوتی ہیں. اور دوسری سب سے اہم بات اس میں یہ ہوتی ہے کہ لوگ چاہتے ہیں فور طور پر رزلٹ. انہوں نے بزنس آج اسٹارٹ کیا اور چاہتے ہیں کل ہی ہمیں جو ہے وہ ڈبل اور ٹرپل منافع ہونا شروع ہو جائے. تو اس میں بھی مستقل مزاجی اور صبر و تحمل سے کام لینے کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا ناظرین, تیسرا سوال ہمارا ہے کہ بچوں کے ذہن میں, جب آپ بھی بچے ہوں گے تو آپ کے ذہن میں اس طرح کے سوالات آتے ہوں گے خدا کے متعلق, اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے کئی سوالات آتے ہیں ذہن میں اور ہم شک و شبہات میں پڑ جاتے ہیں. ظاہر بچپنا ہوتا ہے, نہیں سمجھ ہوتی ہے, تو بہت سارے سوالات آ رہے ہوتے ہیں ذہن میں, بچوں کے ذہن میں آتے ہیں اس طرح کے سوالات. تو جب وہ پیرنٹس سے پوچھتے ہیں اس طرح کے سوالات تو پیرنٹس سے بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ان سوالات کا جواب دیں اور بچوں کو مطمئن کریں گے. بچوں کو مطمئن کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے زبیر؟ دیکھیں میں تو یہ کہوں گا کہ اگر آپ کا بچہ خدا کے بارے میں سوالات کر رہا ہے تو آپ بہت اچھے, بہت خوش قسمت انسان ہیں کہ آپ کے گھر میں خدا ڈسکس ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی ترجیحات میں شامل ہے جبھی تو سوالات ہو رہے ہیں. اور دنیا کا کون سا بڑا انسان ایسا ہے, میں مذہبی کی بات کروں غیر مذہبی کی بات کروں, جس کے دل میں خدا کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا نہ ہوئے. سوالات تو دیکھیں زندگی میں آتے ہیں, ہمیں ان سوالات کو انکریج کرنا چاہیے, ہمیں ان سوالات کے جوابات ڈھونڈنے چاہیے. بچوں کو جتنا زیادہ ڈانٹیں گے نا کہ بھائی اس بارے میں بات نہ کرو, تو نقصان یہ ہوگا کہ بچے خدا سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے. عموماً گھروں میں حال میں یہی رویہ اپنایا جاتا ہے کہ جب بچے سوال کرتے ہیں تو انہیں فوراً ڈانٹ دیا جاتا ہے کہ آئندہ اس حوالے سے بات مت کرنا. تم نے اس بات سوچی بھی کیسے ہے؟ بالکل, اور یہ بہت غلط کرتے ہیں. سوچنے دیں. میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں, جب بھی خدا کے بارے میں یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یا مذہب کے بارے میں کوئی سوال آیا, میں بالکل غیر جانبداری کے ساتھ اس کے جواب میں لگ گیا. اور جو جواب ملتا ہے تو آپ کی خوشی کا لیول اتنا بڑا ہوتا ہے, تو آپ اللہ کے بارے میں آپ سوچیں گے اور دیانتداری سے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سے کہ بالکل ہی آپ اللہ کے لیے اگر ذہن میں سوالات اٹھ رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ اپنے مرضی کے جوابات ڈھونڈنے شروع کر دیں. میں یہ نہیں کہہ رہا, میں بالکل نیوٹرل ہو کے جب ڈھونڈیں گے نا تو جواب آپ کو اللہ کے قریب ہی کرے گا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کرے گا. تو بچوں کو انکریج کریں خدا کے بارے میں سوالات کرنے کے حوالے سے, جوابات دیں. جوابات نہیں ہیں تو اسٹڈی کریں, اسٹڈی نہیں کر رہے ہیں تو بچوں سے کہیں بیٹا آپ اس کو اسٹڈی کرو, لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ. ڈسکریج نہ کریں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ ان سوالات کو اپریشیٹ کریں. لیکن چوتھا سوال یہ ہے کہ, اور یہ بڑا جینوئن مسئلہ ہے, لوگ پوچھتے ہیں, وہ یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں الٹے سیدھے خیالات آتے ہیں. تو اب ان خیالات کا آنا کیسا ہے, کیا کرنا چاہیے ہمیں, تو بتائیں کیا جواب دیں گے ایسے لوگوں کو آپ؟ دیکھیں ایسے خیالات, بچے بڑے ہوتے ہیں ان کے ذہن میں بہت سارے خیالات آ رہے ہوتے ہیں, لیکن سمجھنے کی بات یہ کہ زیادہ تر ان بچوں کے ذہن میں اس طرح خیالات آتے ہیں جن کے پاس کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی, کچھ کرنے کے لیے نہیں ہوتا, خالی ذہن ہوتے ہیں. تو پھر اس میں ہر طرح کی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں, ہر طرح کی سوچیں آ رہی ہوتی ہیں.
تو میرے ماں باپ کو بچوں کو ایکٹیو رکھنا چاہیے, ان کو مصروف رکھنا چاہیے, اور اگر اس طرح کے خیالات آ بھی رہے ہیں تو انہیں پراپر گائیڈ کرنا چاہیے. آپ کیا کہیں گے؟ بالکل ایسا ہی. میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ دو باتوں کا خیال رکھنا چاہیے خاص طور پہ. لیکن خیالات کو تو اس طرح سے سمجھ لیجیے کہ جو ہمارے خیالات ہیں نا, جو ہمارے ایک استاد تھے, دوست تھے میرے, عامر خان صاحب, وہ بھی یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں. میرا نکاح بھی انہوں نے پڑھایا تھا, تو ہمارا نکاح بھی انہوں نے پڑھایا تھا, اور ابھی بھی میری اس سے دوستی ہے, ملاقات ہوتی ہے. بہت اچھے ہیں, درس قرآن دیتے ہیں. تو عامر خان صاحب ایک دفعہ مجھ سے بات کر رہے تھے. میں نے کہا یہ بتائیں عامر بھائی کہ جو الٹے سیدھے خیالات آتے ہیں اس کا انسان کیا کرے؟ تو کہنے لگے دیکھو خیالات تو آتے ہی ہیں, تو خیالات کے اوپر تو آپ کا کنٹرول نہیں ہوتا, خیالات کے آنے پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہوتا, لیکن خیالات کو پکانے پر آپ کو کنٹرول ہوتا ہے. ایک خیال آپ کے دماغ میں آ گیا, اب مزید آپ سوچے جا رہے ہیں, اسی کے بارے میں سوچ رہے ہیں, اسی سے کڑیاں نکال رہے ہیں, اسی کے متعلق پلاننگ کر رہے ہیں, یہ بری بات ہے. خیال آنا آپ کے اختیار میں نہیں ہے, یہ خیال کتنی دیر تک دماغ میں آپ کو رکھنا ہے یہ آپ کے اختیار میں ہے. تو اچھا, کن کے دماغ میں زیادہ غلط خیالات آتے ہیں؟ جو آپ نے بات بتائی بالکل ٹھیک بتائی. جو لوگ فارغ ہوتے ہیں بالکل, جن کے پاس کرنے کے لیے کام نہیں ہوتے, یا جن کے پاس بڑے مقاصد نہیں ہوتے, بڑے گولز نہیں ہوتے. ایجوکیشن کے گولز بھی ہو سکتے ہیں, کوئی دوسرے بھی گولز ہو سکتے ہیں. تو جن کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا نا, بڑا اچھا کام, پروڈکٹیو کام, آپ بچوں کو لینگویجز سیکھنے میں لگا رہے ہوتے ہیں, کسی اسکل میں لگا رہے ہوتے ہیں, کسی اور کام میں لگاتے ہیں, اسکول کی چیزیں یاد کروانے میں, تیاری کرنے میں لگاتے ہیں, تو ایسے بچوں کا عام طور پہ غلط خیالات نہیں آتے. لیکن جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں جو فارغ بچے ہوتے ہیں ان کے ذہن میں خیالات آتے ہیں. ناظرین, سوالات تو آپ کے سامنے آ رہے ہیں, ان کے جوابات بھی آ رہے ہیں, اور یہ ویڈیو ہماری کافی طویل ہو چکی ہے. تو ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم ان 4 سوالات پہ یہاں پہ روکتے ہیں. جو باقی 4 سوالات ہمارے ہیں وہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کریں گے. یعنی بہت امپورٹنٹ سوال کیا ہے کہ بچے یہ پوچھتے ہیں کہ لڑکوں کو اتنی آزادی مل جاتی ہے, جو لڑکیاں پوچھتی ہیں لڑکوں کے لیے آزادیاں ہیں, اور یہ معاشرہ لڑکوں کا معاشرہ ہے, مردوں کا معاشرہ ہے, وغیرہ وغیرہ. اس کا بہت امپورٹنٹ جواب ہے, وہ ہم آپ کو دیں گے. پھر ایک سوال یہ تھا کہ کیا آپ مجھے محبت کرتی ہیں, بہت امپورٹنٹ سوال ہے. پھر ایک سوال کہ آپ ہر وقت اسٹریس میں کیوں رہتی ہیں. پھر ایک آخری سوال جو ہم ڈسکس کریں گے وہ یہ کہ لڑکوں کو کس قسم کی لڑکیاں اچھی لگتی ہیں. یہ لڑکیاں سوچ رہی ہیں, آپ سے چاہے آپ کی بیٹی کہہ رہی ہو نہیں کہہ رہی ہو, اس بات کا امکان, وسیع امکان موجود ہے کہ آپ سے اس کے دماغ میں سوال چل رہا ہے. ان سوالات کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. ہم اگر ورنہ ان 4 سوالات کو مزید ڈسکس کرنے بیٹھ گئے تو میرا خیال یہ ہے کہ بہت لمبی ویڈیو آئے گی. تو ہم آج یہاں روک رہے ہیں. اگلی اپنی ویڈیو کے اندر ہم انشاءاللہ آئیں گے اگلے 4 سوالوں کے ساتھ. ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ کے کوئی اور سوالات ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ میں سوال ہم سے پوچھ سکتے ہیں, ہم آپ کے سوالات کے جوابات بھی انشاءاللہ سکون سے دیں گے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.